कुरैश काफिर में एक मशहूर बहादुर खंदक के जंग के दौरान मुसलमानों की तरफ से खोदी गई खंदक पार करके मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, ओ मुसलमानों, तुम में से अगर कोई माँ का दूध पिया है तो मेरे मुकाबले में आई और मेरे साथ मुकाबला करने का मतलब ये है कि वो मौत के लिए तैयार हो जाए। अमर बिन अब्दुवाद की ये बात सुनकर कोई मुसलमान उसका मुकाबला करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, मगर शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दे, मैं इस काफिर का मुंह बंद करने जाता हूँ। उस वक्त हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु का उम्र सिर्फ 23 साल थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की तरफ देखकर फरमाया, ए अली, क्या तुम नहीं देख रहे कि तुमसे जंग के लिए कौन पुकार रहा है? ये अरब के अजीम तरीन सिपाही उमर इब्ने अब्दुवाद। तुम अभी बहुत छोटे उम्र के हो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम बैठ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बैठ गए। सारे मुसलमान सिर झुकाकर बैठे रहे। दूसरी बार उमर बिन अब्दुवाद ने कहा, क्या हाल है मुसलमानों, क्या तुम लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं और ताकत नहीं? मैंने सुना है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत तैयार करके रखा है और तुम लोग हमेशा उस जन्नत में जाने के लिए बेताब रहते हो। तो आओ, जो जन्नत में जाना चाहता है वो मेरे हाथों में शहादत पाकर जन्नत में चला जाए। क्या तुम में से कोई नहीं जो इस फर्जी जन्नत में दाखिल होने की तमन्ना रखता हो? अमर बिन अब्दुवाद की बात सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु दोबारा खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ एक मर्तबा इजाजत दे दे, मैं इस काफिर का मुंह हमेशा के लिए बंद करने जाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, तुम बैठ जाओ। क्या तुम नहीं देख रहे कि जंग के लिए कौन पुकार रहा है? ए अमर बिन अब्दुवाद है जो एक हाथ से ऊंट की लगाम पकड़ सकता है और दूसरे हाथ से एक ही वक्त में 100 लोगों से लड़ सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु फिर बैठ गए, मगर किसी भी मुसलमान ने अमर बिन अब्दुवाद से जंग करने की हिम्मत नहीं की। तीसरी बार अमर बिन अब्दुवाद ने चिल्लाकर बोला, ए मोहम्मद के साथियों, मैंने तुम्हारी बहुत शुजाअत की कहानी सुनी है, मगर आज मेरी सारी उम्मीदें गलत साबित हो गई है। तुम सब बुज़दिलों की तरह सर झुकाकर बैठे हो, सिर्फ मौत का डर तुम्हारे दिलों में है, मगर जान लो, असली बहादुर मौत से नहीं डरता। मुझे मालूम है कि तुम में से किसी में भी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। उमर बिन अब्दुवाद की इस बात को सुनकर हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम तीसरी बार खड़े हो गए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझे सिर्फ इजाजत दे दे, फिर अल्लाह की मर्जी से मैं इस काफिर को हमेशा के लिए जहन्नम के दरवाजे पर भेज दूंगा। इस मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर अमर बिन अब्दुवाद से जंग करने के लिए भेजता हूँ। तुम मुझसे बता दो कि मुसलमानों का ईमान कितना मजबूत होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये फरमान सुनते ही हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु जुल्फिकार तलवार हाथ में लेकर जंग के लिए अमर बिन अब्दुवाद के सामने आ गए। अमर बिन अब्दुवाद का पूरा जिस्म लोहे की ज़रा से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी।
جب اس نے دیکھا کہ ایک جوان مسلمان اس کے سامنے کھڑا ہے تو وہ ہنس پڑا اور بولا، اے علی، تم میرے باپ کے دوست کے بیٹے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کروں، تم ابھی جوان ہو، تم مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اسد اللہ کا لقب دیا ہے۔ تم مسلمانوں کی ظاہر حالت کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، بلکہ اس کا اصلی قوت اس کا ایمان ہے۔ تم میرے باپ کے دوست کے بیٹے ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھوں ہلاک ہو، اس لیے تمہیں ایک آخری دعوت دیتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنی کفر کی راہ چھوڑ کر اسلام کے سائے میں آ جاؤ، اگر اب بھی تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ عمر بن عبدود نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان تیز دبتا باتوں کو سن کر بولا، تو بیچارہ تو مقابلہ کرے گا میرے ساتھ؟ یہ کہہ کر عمر بن عبدود نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتنی شدت سے وار کیا کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی وہ دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی، اور عمر کا یہ وار ان کے بازو تک بھی جا لگا، لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وار کو سفلتا سے روکا۔ جیسے ہی عمر کا وار ختم ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور عمر کے سر پر اتنا شدت سے وار کیا کہ اس کی لوہے کی بختر یعنی ہیلمٹ چیر دی۔ عمر کا جسم دو حصوں میں بانٹ گیا اور اے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمیشہ کے لیے جہنم باسی ہو گیا۔ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بہادری کا ثبوت دکھا کر اسلام کی عزت اور شجاعت کو محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ جو صحیح بخاری میں منقوص ہے، جب خیبر کی جنگ میں قاموس قلعہ کسی کے ہاتھ فتح نہیں ہو رہا تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، کل میں اسلام کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالی خیبر کی فتح عطا کرے گا۔ وہ شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام پوری رات اسی انتظار میں رہے کہ کس کے ہاتھ اسلام کا جھنڈا دیا جائے گا۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ میں اس کو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی کی آنکھ دکھ رہی ہے، اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک ان کی آنکھ پر لگائی اور فوراً ان کی تکلیف دور ہو گئی، بلکہ ان کی بشارت پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، علی جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہاتھوں خیبر کی فتح لکھ چکا ہے، تم سب سے پہلے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دعوت دو۔ یاد رکھو، اگر تمہارے ذریعے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے 100 لال اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ نصیحت سن کر حضرت علی علیہ السلام
کچھ مسلمان سپاہیوں کو لے کر کاموس قلعہ کے سامنے پہنچ گئے۔ اس وقت خیبر کا یہودی سردار مرحب تھا۔ اس کی بہادری اور طاقت پوری عرب میں مشہور تھی۔ جب مرحب نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام قلعہ فتح کرنے آئے ہیں تو اس نے جنگ کی لباس پہنے اور قلعے سے باہر آ گیا۔ مرحب نے آواز لگائی، اے مسلمانوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا بہادر ہے جو مرحب کا مقابلہ کر سکے؟ اگر ہے تو سامنے آئے اور دیکھے کہ مرحب کی تلوار کی دھار کتنی تیز ہے۔ یہ سن کر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے اور فرمایا، اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے اللہ کا یہ بندہ تیار ہے۔ مرحب بولا، اے مسلمان، خیبر جانتا ہے میری بہادری کو، پوری عرب جانتا ہے میری تلوار کی طاقت کو۔ اگر زندگی تمہارے لیے عزیز ہے تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں ایک ازمدہ لڑنے والا سپاہی ہوں۔ اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور تم بھی سن لو، جس میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے اس کی تلوار کی زور اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے پہلے تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، تبھی تم محفوظ رہو گے۔ یہ سن کر مرحب بولا، میں تمہاری ہاتھ میں اسلام قبول کرنے نہیں آیا بلکہ میں تم سے جنگ کرنے آیا ہوں۔ آؤ ہم دونوں جنگ کریں اور دیکھا جائے کس کی تلوار زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مرحب کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے ایک موڑ پر حضرت علی علیہ السلام نے مرحب کے سر پر اتنی زور سے وار کیا کہ اس کا لوہے کا بختر کاٹ گیا اور اس کا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب خیبر کے یہودی دیکھنے لگے کہ اس کے بہادر سپاہی مرحب مسلمان سردار کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو وہ زیادہ دیر تک قلعے میں نہیں رک سکے۔ وہ قلعے سے نکل کر مسلمانوں سے شدید جنگ کرنے لگے۔ جنگ کی ایک موقع پر حضرت علی علیہ السلام کی ڈھال ٹوٹ گئی اور وہ بالکل ڈھال کے بغیر ہو گئے۔ شیر خدا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ڈھال نہیں ہے تو انہوں نے خیبر کے دروازے کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر اتنا زور لگایا کہ خیبر کا وہ بھاری دروازہ اکھڑ گیا اور ان کی ڈھال بن گیا۔ پوری جنگ کے دوران شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے اس دروازے کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی علیہ السلام نے اس دروازے کو ایک طرف پھینک دیا۔ روایت میں ہے کہ 200 مسلمان اس دروازے کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے مگر پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی اسے ہلانا بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ منظر دور سے دیکھ رہے تھے اور ہلکا سا مسکرا رہے تھے۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک جنگ کے دوران حضرت علی علیہ السلام کی پاؤں میں ایک تیر لگ گیا۔ وہ تیر اتنا گہرا تھا کہ انہیں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ کوئی بھی صحابی ان کا تیر نکالنے کی کوشش کرتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ درد سے بے چین ہو جاتے اور وہ کسی کو چھونے نہیں دیتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام کے پاؤں میں ایک تیر پھنس گیا ہے مگر انہیں اتنی تکلیف ہے کہ وہ کسی کو چھونے بھی نہیں دیتے، ہم اس تیر کو کیسے نکالیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
جب آذان ہو جائے اور علی نماز میں کھڑے ہو جائے تب اس کا تیر نکال لینا۔ صحابہ نے انتظار کیا۔ جب آذان ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے تو ان کی عبادت اور اللہ کی محبت اتنی گہری تھی کہ ایک صحابہ نے تیر نکال دیا، مگر حضرت علی علیہ السلام کو ذرا بھی محسوس نہ ہوا۔ سبحان اللہ! اے تھی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عبادت۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے وسیلے سے نازا کی تکلیف اور قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔